किसी ने रिवायत है कि किसी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी औरत से निकाह करने के लिए 4 कौन सी बातों को मद्देनज़र रखा जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 उसका माल, नंबर 2 उसका हस्ब नस्ब, नंबर 3 उसका हुस्न जमाल और नंबर 4 उसकी दीनदारी। और फिर आपने फरमाया, तुम दीनदार औरत के हसूल की कोशिश करो। हमारा मौजू आज का शादीशुदा ज़िंदगी और ख़वातीन व हज़रात आपकी फ़ोन कॉल्स की हम मुंतज़िर हैं। आप अपनी राय से, अपने तजर्बात से हमें आगाह कीजिए, जिससे कि सिर्फ हम ही नहीं फ़ायदा उठाते बल्कि हमें देखने वाले तमाम नाज़रीन और नाज़रात जो हैं वो इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं। और हो सकता है कि रिश्तों में अगर कहीं कोई झोल आ गया है, कहीं कोई नशेब व फराज आ गए हैं, तो वो हमारी और आपकी बातों से कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसा टिप मिल जाए उनको जिससे जो है वो चीज़ जो है वो जो मसला है वो ठीक हो सके। और इस तरह अल्लाह ताला आपको भी उसका अज्र अजीम अता फरमाएगा। जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, जो नए शादीशुदा बच्चे हैं, जिनको भी इतना तजर्बा नहीं होता ज़िंदगी का, उनके लिए जो शादी के शुरू के दिन होते हैं उनको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने में जो है वो मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उनको आदत नहीं होती किसी के साथ इस तरह से ज़िंदगी शेयर करने की। और अगर हम लोगों के मशवरे से, जो बड़ों के मशवरे से, उनके तजर्बात से अगर वो कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में कुछ इस्लाह कर सकें, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। तो जी ज़फ़र भाई, आप इस मौजू को लेकर आज क्या बात करेंगे? जी मेरी बहन, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कल ये मौजू बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा था, तो आज उसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बातें तो वही हैं और मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं, मुख्तलिफ़ सोच है, मुख्तलिफ़ ज़ाविये हैं जिन पे हम मतलब गौर करके या दोस्तों की या अहबाब की राय को देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, ये जो शादीशुदा ज़िंदगी के बाद जो मरहला शुरू होता है, हमको सबसे पहले इसकी इब्तदा के बारे में गौर करना चाहिए कि सबसे पहले कि जैसे हम किसी के बच्चे हैं, हमारे भी वालिदैन थे, उनके लिए भी किसी ने कुछ अच्छे लोग ढूंढे और फिर ज़िंदगी जो है वो आगे चली। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले कि ये जो रिश्ता जो हम बनाने जा रहे हैं, या जिसकी जैसे आपने अभी फरमाने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ा कि उसमें आपने फरमाया कि 4 चीज़ें उस पर गौर करो, तो ये बिल्कुल हकीकत है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने फरमाया कि हाँ, जो सबसे ज़रूरी है कि जो दीनदार है, जिसको मज़हब की आगाही है, उस पर गौर करो। तो मैं जो समझता हूँ कि सबसे पहले जो भी हम करने जा रहे हैं वो सच्चाई पे मबनी होना चाहिए, सही हकीकत पे मबनी होना चाहिए, क्योंकि जो है वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि जब सच्चाई नहीं है, कि जब झूठ पे जो हम बात, जिसका आगाज हम झूठ से करेंगे, मिसाल के तौर पे जब मिसाल देते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, तब भी झूठ ही रहता है। तो मेरा ख्याल को कॉलर नहीं आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहन को, जफर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बरकातुहू। लंदन से हो रहा सिस्टर। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई खुश आमदीद। जी, आपको हमने आज का दिन भी मखसूस कर दिया इसके लिए। भूल ना जाऊं। जी जी, मैंने पहले भी बहन से कहा था कि वो एक नात है सागर, उसका था वो, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, अच्छा, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। बड़ी अच्छी नात है, अगर आप उसको सुन लें यूट्यूब के ऊपर, तो हो सकता है कि आप उसकी तर्ज वगैरह नहीं बना दें। बहुत अच्छी नात है। जी, मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा कि वो नात ढूंढ के आपकी खिदमत में और नाजरीन की खिदमत में पेश करूं। हाँ, जब वो यूट्यूब पे चले जाएंगे, साजिद सदीकी टाइप करेंगे, वहाँ पे नात लिखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। जी जी, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। देखें, मैं तो पहले अपनी बहन से एक सवाल ये करता हूँ, क्या ये जो आज हम ये शादीशुदा जोड़े की बात कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान जोड़े की बात कर रहे हैं कि यहाँ पूरी दुनिया, क्योंकि हम रहमतुल लिल आलमीन को मानने वाले हैं, मेरी हिंदू बहन भी है, मेरे और भी दुनिया के मज़ाहब हैं, वो भी शादी करते हैं। क्या सिर्फ हम अपने घर का सोचते हैं कि या उनके घर का भी हम सोचते हैं?
دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اور جو رسول ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہیں، اور بس لوگوں نے اپنے انداز بیچ میں سے بدل لیے، لیکن خدا تو خدا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں سب لوگ ہی شامل ہیں، انسانیت کی بات ہم کر رہے ہیں. لیکن بالکل یہی بات ہے کہ اگر ہم شادی شدہ زندگی کی بات کریں گے تو ہر اس انسان کے لیے کریں گے کہ جو رب تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، ہم اس کی بات کریں گے. اس میں تفریق نہیں ہوگی کہ یہ مسلمانوں کی شادی کی بات ہو رہی ہے یا میری ہندو بہن کی یا کسی اور مذہب کی بات ہو رہی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے ہم کو انسانیت کے لیے بات کرنی چاہیے. تو مجھے پتا ہے لیکن سم ٹائم ہو جاتا ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ اگر میں افریقہ میں چلا جاؤں، میری بہن وہاں پہ میری ایک بیٹی یا میری ماں جو ہے اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے کہ وہ بچے کو پلا سکے. مجھے یہ بتائیں کہ میری بہن کہ اس کو میں کس طرح بتاؤں کہ تم نے کس طرح خوشگوار زندگی گزار دی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، بیسیکل مسئلہ یہی آ جاتا ہے. پھر وہ گھوم گھما کے بات وہیں پہ آ جائے گی کہ ہم اس وقت تک اپنی ماں، بیٹی، بہن کو خوشگوار زندگی نہیں دے سکتے جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کو دنیا کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی دیا تھا، جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک بات آپ یاد لکھ لیں. میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں گا کہ جی میاں بیوی کو اس طرح کرنا چاہیے. میں الحمدللہ خوش ہوں، میں آپ کو، لیکن میری اس کے باوجود مجھے پتا ہے کہ گھر کے دروازہ جب میں اوپن کرتا ہوں کتنی پریشانیاں ہیں. یقین جانیے نہیں خوشگوار ہو سکتے، پریشانی ہوتی. میاں بیوی میرے ساتھ، میرے لیفٹ سائڈ میں میری بیوی بیٹھی ہوتی ہے، میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا بات کرنی، کہاں سے شروع کریں، کیا کریں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ خوشگوار نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی کھا لی یا فریج کھول لی، اس میں آٹا مل گیا، سب کچھ مل گیا، یہ خوشگوار زندگی ہے. اس طرح اس کو خوشگوار زندگی نہیں کہتے. آپ کے ذہن سے پریشانیوں کو دور ہونا ہے. ان پریشانیوں کو دور کون کرتا ہے؟ وہ نظام کرتا ہے. ہم بھیج تو دیں گے اس کو. وہی تو پہلے بات بتائی، افریقہ میں چلے جاؤ، بھارت میں چلے جائے. میری بیٹی وہ اپنی ماں بیٹی کو کہتی جا باہر جا کے مانگ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ، مانگ کے کچھ لے کے آ تو میں گھر میں کوئی چولہا جلے. تو اب میں اس کو جا کے یہ میں کہوں کہ جب شادی کرے گی تیری خوشگوار زندگی کس طرح گزرے گی؟ وہ کہے گی بھائی صاحب، بھائی محمد علی مجھے یہ بتا کہ میرا پیٹ جب بھر جائے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بھی چلوں گی. تو یہ آگے چلنے والی بات ہے. تو میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. میں اپنا اگر آپ کی اجازت ہو یہ دو پورے شعر تو نہیں پڑھوں گا، اسی کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پھر ابھر آئی ہے پھر تفریق دیکھو نسل آدم میں، بنی آدم کو پھر درس اخوت کی ضرورت ہے. نئی قدروں نئے رشتوں کی ایک ترتیب ہو پھر سے، کسی اعلیٰ کسی عرفہ نظامت کی ضرورت ہے. ہمیں ایمان کی تازہ حرارت کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ کربلا ہے پھر شہادت کی ضرورت ہے. یہ بہت لمبی لکھی ڈیڈی نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میری بہن کہ کل بھی میں پھر ایک وہ ARI پہ آپ بدامی صاحب آتے ہیں، وہ بڑا کہتے ہیں کہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے. میں پھر اپنے پٹ صاحب سے معصومانہ سوال کروں گا کہ یہ انگلینڈ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے، جہاں پہ ہندو اپنا مندر کھولتے ہیں، بناتے ہیں مسجد، مسلمان اپنی مسجد بناتے ہیں، عیسائی اپنا گرجا بناتے ہیں. لیکن اس اسٹیٹ کو، ہماری جو برطانیہ کی اسٹیٹ ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے یہ ویپن دیتی ہے. باہر سے دوسری اسٹیٹ کا بلڈ سک کرتی ہے اور یہ زندہ رہتی ہے. اسٹیٹ جو ہوتی ہے میری بہن، بار بار میں وہی معصومانہ سوال، مجھے آ کے کوئی دنیا کا آدمی بتا دے کہ اسٹیٹ کے تقاضے ہوتے ہیں دوسرے کو مارو اور اپنا پیٹ بھرو. تو اس لیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بارڈر نہیں ہے اور قرآن نے کوئی بارڈر دیا ہے. پرندوں کے کوئی بارڈر نہیں ہے، ان کے بارڈر نہیں بنا سکتے. یہ کوا جو ہے نا صرف پاکستان میں جائے گا، انڈیا میں کوا نہیں جا سکتا. رب تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا میری بہن. اس طرف آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ کی تھی اور جس دین کا جھنڈا بلند کیا تھا. تو یہ تفریقیں، یہ نفرتیں، اس کو دور کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کیا کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے. تو میری بہن خوشگوار زندگی، اس کے اوپر میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں، ایک آدمی کو ایسے ایسی تجاویز دے سکتا ہوں. لیکن جب میں اس اپنی لندن کی بہن کو تجاویز دوں گا تو پھر مجھے افریقہ کی بہن یاد آ جائے گی، پھر مجھے بھارت کی بہن یاد آ جائے گی. تو پھر میں ایکولی رکھتا ہوں کہ سب ایکولی ہو، پھر نظام ہی چینج کرو. تو آؤ مل کے اس نظام کو چینج کریں. 3 مہینے رہ گئے ہیں الیکشن کو، اس میں پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم نظام کو چینج کریں گے اور خوشگوار زندگی گزاریں گے. جزاکم اللہ خیر میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی جان آپ کی آمد کا. شکریہ بھائی، آپ بہت مہربانی. ایک اور کال لیتے ہیں.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद को लंदन से बोल रहा हूँ। जी भाई। जी जनाब। जनाब आपको और प्यारे जफर भाई साहब को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। जी सलाम सलाम वालेकुम और जनाब। आप शहजादों की मैं बातें सुना, हकीकत ये है कि आप लोगों ने टीवी के ऊपर चार चांद लगा दिए हैं बहुत और शुक्रिया। लोगों को हिदायत की बातें बता रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, तो इससे बेहतर जिंदगी और क्या हो सकती है। वाह। तो शादीशुदा जिंदगी के लिए हम लोगों को मोहब्बत, एक दूसरे के साथ मोहब्बत आसान करने के तरीके इख्तियार करने चाहिए और ऐसी मोहब्बत जैसे अल्लाह मोहब्बत करता है पूरी दुनिया से। तो मोहब्बत के बगैर जिंदगी शादीशुदा कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। औरत को चाहिए कि मर्द की खिदमत में लग जाए और हामिद को चाहिए कि अपनी बीवी के लिए हक लाल की रोजी कमा कर घर को जन्नत के नमूने के ऊपर पेश करे। बात यह है कि मोहब्बत के बगैर जिंदगी जो है ये बेकार है और मोहब्बत ही ऐसी जिंदगी है जिससे इंसान अपने घर को जन्नत बना सकता है। जनाब आपका प्रोग्राम सुनकर दिल खुश होता है और हकीकत है कि आप ने टीवी के जरिए से लोगों को ऐसी अकल की बातें बता रहे हैं कि मैं भाई जफर साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। बहुत सर से बड़े आदमी है और हिदायत याफ्ता है, क्योंकि हिदायत याफ्ता के बगैर बातें अच्छी नहीं आ सकती। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और आप शहजादों का शुक्रिया और फिर अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह जी। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका याकूब भाई, बहुत हौसला अफजाई करते हैं आप हमारी, और बहुत सादा सी अल्फाज में जो है आप उस ज़िंदगी का जो निचोड़ है, वो शादीशुदा ज़िंदगी का निचोड़ वो हमें बता गए। और एक और कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन या अली मदद। या अली मदद मेरे भाई। जी भाई। जफर भाई आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम और या अली मदद। जी या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी तौफीकात पे इजाफा फरमाए अल्लाह पाक, मेरी बहन को तरक्की अता फरमाए, आप भाई को, उलमाए किराम को, तमाम जितने भी हमारी टीम है पूरी हिदायत पे काम करने वाली, अल्लाह पाक हमको सच पे अमल करने की तौफीक, सच कहने की हिम्मत दे और पाक परवरदिगार हिदायत टीवी को तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छी गुफ्तगू। मैं एक ही शादीशुदा नुमाने की मैं एक ही बात कहूंगा कि सच पे मबनी अगर मियाँ बीवी हैं तो आपकी जिंदगी खुशगवार होती है इंशाअल्लाह और हो जाएगी। तो मेरे भाई ने एक बात कही थी, जफर भाई आपने बुरा मत मानिएगा, आपने कहा कि सदर वो खावंद होता है और वजीर आजम औरत होती है, तो वजीर आजम के अख्तियार ज्यादा हो गए ना जफर भाई आपकी मुलाकात से। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आज की दिन की मुनासबत से मैं आपसे दो बातें शेयर करूंगा और इजाजत चाहूंगा। जब भी कोई तहरीर लिखता हूँ मजबूर के साथ फिर कश्मीर लिखता हूँ। खा रहे हैं जो कश्मीर के नाम पर हुक्मरानों को बेज़मीर लिखता हूँ। मायूस नहीं हूँ यकीन मुझे है जी, मायूस नहीं हूँ यकीन मुझे है, बदलेगी हमारी तकदीर लिखता हूँ। माशाअल्लाह। उसे आजाद कुछ मकबूजा लिखते हैं, मैं कश्मीरियों की जागीर लिखता हूँ। तो मेरे भाई जफर भाई मैं ये समझता हूँ ये हमारा चैनल है, ये हर उस इंसान का चैनल है, ये शियों का नहीं, सुन्नियों का नहीं, वाबियों का नहीं, हर उस इंसान का चैनल है जो हक बात पे बात करे, मजलूम का साथ दे। चाहे मैं बार बार यही कहता हूँ वो मजलूम चाहे हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, ईरान का हो, इराक का हो, पूरी दुनिया में अफ्रीका तक जहां भी मजलूम है ये चैनल उनका है, वो आके बात कर सकता है। मेरे मोहम्मद अली भाई बहुत मेहरबानी आपकी, आप बार्डरों की बात करते हैं, परिंदों के लिए ना तो कोई बार्डर होता है, इश्क का भी कोई बार्डर नहीं होता, मैं ये समझता हूँ। लेकिन दुनिया के कानून देखें, आप पूरी दुनिया के मुल्क देख लें, कहां आपको बार्डर नहीं मिलेगा। लेकिन हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की हुकूमतों को कश्मीरी कौम का एक अदना सा नुमाइंदा होने के नाते उन्हें यह बावर कराना चाहता हूं कि आपकी जो
بدماشیاں ہیں. آپ جو 50 سال سے ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں, وہ کشمیر کی سونی دھرتی ریاست جموں کشمیر ہے, اس کی عمل درآمد کرائے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, تو یقین مانے آپ کا ملک بھی, پاکستان بھی اور ہندوستان بھی خوشگوار ہو جائے گا, ترقی پسند ہو جائے گا. لیکن ہم آج کے دن کی مناسبت ہے جتنے یہ جادی ٹولے منافقانہ پالیسی, میں نے کل بھی بات کی تھی, کرنی بھی چاہیے, کیونکہ ایسا پاکستان نہیں چاہیے نا, یا کشمیر یا ہندوستان نہیں چاہیے جہاں مدرسوں میں, مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, مندروں میں یا نمازیوں کو قتل کیا جائے. ایسا ملک نہیں چاہیے. ملک تو ہمیں وہ چاہیے جہاں ہر انسان کو اپنی ذاتی آزادی ہو. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ ہر انسان کو خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ اپنا پیغام دیجیے گا, آگے جس کی مرضی جو چاہے جو کرتا ہے, لیکن خدارا پاکستان کی مظلوم قوم ان حکمرانوں سے بچے اور اپنے آپ کو بچائے, ورنہ یہ جو جتنے بھی جادی ٹولے ہیں یہ آپ کو گمراہ کیے جا رہے ہیں, آپ قتل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. خدارا اب ہوش کے ناخل, اب شعور بیدار کرو اور اپنے ملک کو بچاؤ. اگر اپنے ملک کو بچاؤ گے تو پھر بنے گا نا کشمیر. پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ کشمیر بنے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا, کسی کو ٹھیس پہنچی ہو تو وہ بھی معاف کیجیے گا, کیونکہ ہمارا ایک ذاتی ایک ہماری سوچ ہے, ہم ایک قوم ہیں الحمدللہ. ریاست جموں کشمیر 50,000 کیا کئی ہزار سال سے پرانی اس کی تاریخ ہے. 1947 میں پاکستان مرز وجود میں آیا, تو اس سے کئی ہزار سال ریاست جموں کشمیر کی ریاست ہے. یہ قابض ہیں دونوں, ان قابضوں کو ہم برداشت کبھی نہیں کریں گے چاہے ہماری موتیں بھی ہو جائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. بہت شکریہ آپ کا بھائی. بہت آپ نے آج کشمیر کے دن کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن اور بھائی, میرے کو بھی السلام علیکم بھائی ظفر کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ صبر و شکر اس میں اگر شامل ہو جائے تو سب سے بہتر طریقے سے یہ گزر سکتا ہے. بھائی پلیز آپ بتائیں گے, آپ نام بتا دیجیے گا اور کہاں سے بات. میرا نام سعید علی جان شاہ, جی لوٹر سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی, جی اب عرض کیجیے. تو یہ صبر و شکر اگر ہوگا اس میں تو بات بنے گی. اور جو پہلے دن ہی سے جب شادی ہوتی ہے انسان کی, تو یا کسی کا انسان ہو جائے یا کسی کو اپنا بنا لے تو بات بنتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شادی شدہ زندگی کا کنسیپٹ ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں نکاح ہے, اور جہاں نکاح ہی نہیں ان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو ساری دنیا میں نکاح تو نہیں ہوتے, یہ تو بالکل ایک مخصوص طبقات ہیں جو ہر مذہب میں ہوں گے وہ نکاح کرتے ہیں اور شادی شدہ زندگی اس کو کہتے ہیں. تو ہم پوری دنیا کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان جگہ کا ہوگا یا فلان جگہ کا ہوگا. یہ جو نکاح کے کانسیپٹ میں ہیں ان لوگوں کی بات ہے. تو اتنی سی بات ہے کہ صبر اور شکر. وہ ایک لطیفہ بھی اس پہ ہے کہ کسی کا میاں شاید بدصورت تھا اور بیوی خوبصورت تھی, تو بیوی نے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ کر شکر کرتی ہوں اور تو مجھے دیکھ کر شکر کرتے ہو, اور میں تمہیں دیکھ کر صبر کرتی ہوں. اللہ کہتا ہے کہ صبر اور شکر کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. واہ جی واہ, بہت اچھی کمال کر دیا آپ نے بھائی جان, بہت اچھے. جاتے جاتے جو ہے وہ محفل کو زعفران کر دیا. تو اگلی کال لیتے ہیں. لیجیے ظفر بھائی. جی جناب کون صاحب ہے؟ اور السلام علیکم ظفر بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام, اور نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ اب آوازیں پہچانو آپ. جی انشاءاللہ کچھ ابھی چند دن ہوئے جی مجھے نا آوازیں پہچاننے کی کوشش. انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے کا اور بہت پیاری باتیں کرنے والے ہیں. جی جی میں آپ کا تابعدار ہوں جی, میں انشاءاللہ پہچان جاؤں گا. ماشاءاللہ آج بہت پیارا آپ نے کلام بھی سنایا. جزاک اللہ جزاک اور اللہ. آج کا ٹاپک بھی آپ کا میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا مجھے سوچنا پڑ رہا ہے کہ نبائی چائے, اس کا مطلب ہے کہ جب جائے کا لفظ آؤ تو کوئی گڑبڑ ہے. جی چاہیے تو اور چیز ہے, جائے تو اس میں کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی تھا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صلی اللہ علیہ تو وہ وسلم. گیا
تجارت کے لیے، تو اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں قافلے کے ساتھ، تو میں تمہارے لیے سامان ڈال کے جا رہا ہوں گھر میں، مہینے کا ڈال دیتا ہوں، اور دیکھنا کہ تم گھر سے باہر نہ نکلنا، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اپنے تمہیں دے دیتا ہوں ساری۔ وہ چلا گیا، سامان دے کے چلا گیا۔ کچھ ہفتے کے بعد نہ کچھ آدمی آئے، وہ کہنے لگے کہ تیرا والد بہت بیمار ہے، اس کی بیوی کو کہنے لگے وہ بلا رہا ہے تجھے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے دکھ تو بہت ہے، بہت دکھ ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے میاں نے مجھے کہا تھا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو میں نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آئے تو کہنے لگے تیرا والد فوت ہو گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آگے اپنے والد کا منہ دیکھ لے۔ وہ کہتی ہے مجھے دکھ تو بہت ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے میاں نے مجھے کہا کہ گھر سے باہر نہ نکلنا، میں نکل نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کہا تو اس کا حل کیا ہوگا، تم اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ کچھ اس کا حل نکال دیں۔ تو ان سے کیا پوچھا گیا، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے خامن نے منع کیا تھا گھر سے نکلنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی اجازت نہیں دے سکتا، یعنی خامن کے لفظ کو پاک رسول نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا جی پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب جنازہ لے کے اس کے گھر کے پاس سے گزرو اور اسے کہو کہ جب جنازہ گھر کے پاس سے گزرے تو چھت پہ کھڑے ہو کے اس کے اپنے خامن کی شکل جو ہے نا وہ تم دیکھ لینا۔ وہ لے گیا، کیا سارا، میں اس کا بات کم کرتا ہوں، وہ لے گیا سارا جنازہ دفنا کے واپس آئے تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تیری اس بات نے تیرے باپ کو وہ جگہ دیا کہ جہاں جنت میں پیغمبروں کو محل ملتے ہیں وہاں پہ اسے جگہ ملے گی۔ عورت اگر چاہے تو اپنے والدین کو پیغمبروں کے محلوں کے قریب بھی جگہ لے کے دے سکتی ہے جنت میں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ لیکن آج کے دور میں حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ایک آدمی نے شور ڈالا ہوا تھا، میں نے اپنی بیوی کا سر نیچے کر دیا، جھکا دیا اس کا سر، پوچھا ہو کیسے؟ دوسرا پوچھنے لگا یار مجھے بھی بتاؤ کیسے جھکایا تو نے بیوی کا سر؟ تو کہنے لگا میں نے بیوی کی حکم بدولی کی، وہ ڈنڈا لے کے میرے پیچھے بھاگی، میں بھاگ کے چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ تو وہ آئی تو سر نیچے کر کے کہنے لگی آ جاؤ باہر، میں تجھے کچھ نہیں کہتی، تو میں نے اس کا سر نیچے کر دیا۔ تو اب یہ حالات اس قسم کے ہیں کہ سر اس طریقے سے نیچے کیے جائے اگر تو پھر گھر نہیں بستے، گھر تباہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ وہ بھی عورت تھی جو اپنے خامن کا کھانا پکاتی تھی تو ڈنڈا اپنے خامن کے پاس رکھتی تھی۔ پوچھا یہ کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے میرے خامن کو یہ کھانا پسند آئے تو اسے ڈنڈا ڈوبنے کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ جنت میں سیدھی گئی اور اس کی جنت کی بشارت اسے مل گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیاب زندگی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے حقوق کو پہچانو کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے فرائض کیا ہیں، بیوی کی حد کیا ہے، اور پھر یہ بھی سوچو کہ خاوند کی حد کیا ہے، خاوند کے حقوق کیا ہے، خاوند کا احترام کہاں تک اور کیا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر اپنی اپنی جگہ پہ سوچو گے، آپ نے سنا ہوگا کہ جو بھی چیز حد سے زیادہ باہر نکل جائے اس کا اثر الٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہی ہے کہ جو ایکسیس از بیڈ، کہ جب آپ حد سے زیادہ باہر نکل جائے، چاہے خاوند ہو چاہے بیوی ہو، تو وہ اس کا اثر الٹ ہو جائے گا۔ تو پھر آپ یہ سوال لے کے آ جائیں گے کہ کیسے نبھائی جائے۔ تو نبھائی جانے کے لیے ہمارے پاس آل محمد کا گھر ہے، آل محمد کا گھرانہ ہے، جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی چیزیں ملیں گی، مسالے ملیں گی۔ وہ وقت بھی ملے گا جب بی بی پاک چکیاں پیستی تھیں، تو اس طریقے سے تھی کہ جناب فضا جو تھی ایک دن وہ پیستی تھی، ایک دن وہ پیستی تھی۔ تو جو اپنی بیوی عورت اپنی جو کام کرنے والی اپنی جو خادمہ تھی اس کا بھی حق رکھتی ہو تو کیا وہ خاوند کا حق نہ رکھتی ہوگی؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان گھروں کی طرف جاؤ گے، آل محمد کی طرف جاؤ گے تو تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ نقوی بھائی ایک سوال ہے میرا آپ سے، اگر آپ جب ہم شادی شدہ زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف عورت کے فرائض ہی کیوں یاد رہتے ہیں، یا ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ عورت کو ڈنڈا کھا لینا چاہیے؟ اور سرکل کی میں نے بات کی ہے، سرکل کی، اگر بیوی اپنی سرکل میں رہے گی تو اپنے حقوق پہچانتی ہوگی تو اسے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مرد اپنے سرکل میں رہتا ہے تو اپنے سرکل کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، تو اپنے سرکل سے باہر نہ نکلے۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوی آتی ہے، نعمت ہے گھر میں، بیوی آتی ہے تو رزق لے کے آتی ہے۔ رزق لکھا ہوا ہے بیوی کی کمر کے پیچھے، اولاد لکھی ہوئی ہے باپ کی مرد کی کمر کے پیچھے۔ تو بیوی رزق کا ایک ذریعہ ہے جو مرد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ قسمت والی آتی ہے اور اچھی آتی ہے، خادمہ محبت کرنے والی آتی ہے، تو پھر یہ رزق بھی آئے گا، اولاد بھی ہوگی اور گھر میں ہر چیز ہوگی۔ بیوی کی اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیوی ایک سوئی کے نکے سے گھر بنا بھی لیتی ہے اور گھر گرا بھی دیتی ہے۔ یہ اس کے پاس ہے، اس کی طاقت ہے۔ اگر وہ چاہے تو کر سکتی ہے، نہ چاہے تو مرد جو جی چاہے کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تھینک یو، مہربانی، شکریہ جی، بہت شکریہ
بہت اچھی باتیں کی آپ نے. ظاہر ہے کہ شادی شدہ زندگی میں مرد اور دونوں کا کردار ہے, ورنہ ضرورت نہ ہوتی. ایک مرد سے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو کچھ بھی نسل چلا سکتا تھا, یا ایک عورت سے بھی چاہتا تو نسل چلا سکتا تھا. اگر اس نے دو انسانوں کو, دو مختلف جنس کے انسانوں کو جو ہے وہ میاں بیوی قرار دیا ہے, تو یقیناً اس کے پیچھے اس کی حکمت و مصلحت ہوگی. اب آپ چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اور بریک کے بعد آپ کی دوبارہ کالز لیں گے.